अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ पारां मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। असां हींअर मौजूदु आहियूं गवर्नर हाउस कराची में, जिते असां सां गॾु मौजूदु आहिनि मोहतरम जनाब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बता दें और नए साल की आपको मुबारकबाद हो। अल्लाह का एहसान है जनाब, नए साल की आप सबको मुबारकबाद हो, और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में गुर्बत कम हो, पाकिस्तान के अंदर नौकरियां बढ़ जाएं, पाकिस्तान के अंदर मईशत बेहतर हो जाए, ताकि पाकिस्तान अपने असली मुकाम पर दुनिया के अंदर अपना मुकाम पैदा कर सके। तो ये दुआ अल्लाह ताला पूरी करे हमारी। कोविड का पिछला साल कोविड का ख़राब गुजरा, उसके बावजूद मईशत अल्लाह ताला ने बेहतरी रखी कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी मामलात बेहतर होते चले जाएंगे। डॉक्टर साहब शुरुआत हम करेंगे पीड़ा के हवाले से। ज़ाहिर एक मामला गुज़िश्ता कितने अरसे से चल रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये ख़याल कब आया, और उसके बाद जब ये पूरा मामला आपके सामने आया तो कैसे आपने इसका अप्रूवल दिया? थोड़ा सा ये आगाह कीजिएगा लोगों को। ये ख्याल तो पुराना है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब थी, जब भी इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस हुई थी, मगर ये पूरा नहीं हुआ। और जो दुनिया भर के अंदर हम कैफियत देखते हैं, वो हमें ये भी ख्याल होता है कि दुबई के अंदर, मिसाल के तौर पर, दुबई शहर के साथ साथ बहुत बड़ा रेगिस्तान है, मगर डेवलपमेंट उन्होंने शहर के साथ ही आइलैंड्स बनाकर किया। तो दुनिया के अंदर ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे न्यूयॉर्क के इर्द गिर्द भी हो, तो वो शहर के साथ होता है। तो इसके अंदर जो प्रपोजल्स हैं वो मुनासिब हैं, मगर जो कैफियत हैं उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सारे स्टेक होल्डर्स के साथ ज़रूरी है, और जो हो जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये जो आर्डिनेंस सामने आया है, ज़ाहरी तौर पर इस वक्त तक देखा जाए तो वहाँ पर जो पुलिसिंग होगी, या अगर कोई क्राइम होता है या ऐसे कुछ मामलात होते हैं, तो वहाँ पर कौन सी पुलिस काम करेगी, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। मेरा तो ख्याल ये है कि ये सारी चीज़ें ऑर्डिनेंस के हवाले से और डिस्कशंस के हवाले से ये आपस के अंदर बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड सिंध गवर्नमेंट डिस्कशन हो जाना चाहिए, और हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है और हो जाएगा। क्योंकि इसका ताल्लुक़ सारे इस डेवलपमेंट से मईशत का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। एम्प्लॉयमेंट्स के एतबार से, हाउसिंग के एतबार से, हर चीज़ के एतबार से बहुत बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। आपको याद होगा कि भुट्टो साहब ने क्लिफ्टन पर एक कैसीनो बनवाना चाहा था, ये देखकर कि बैरूत और बहुत सारे ऐसे शहर हैं दुनिया के अंदर जहाँ टूरिज़म बढ़ सकता है। उस एतबार से ज़रूर कैसीनो के हवाले से रेजिस्टेंस हुआ, मुनासिब रेजिस्टेंस हुआ, मगर ये कोशिश हर हुकूमत की रहती है कि अपने आप को दुनिया के लिए इस तरह से खोलो कि यहाँ पाकिस्तान भी आए तो लोग समझें कि सिक्योर, सेफ़ और तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो उस एतबार से कोशिश है। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है। फेडरल गवर्नमेंट ने एक काम बड़ा अच्छा किया, उन्होंने कहा कि इसके सारे मुनाफे सारे सिंध गवर्नमेंट के हैं, सिंध की ज़मीन है ना। इसमें फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ एक प्रोपोज़ल के एतबार से चाहती है कि एक डेवलपमेंट हो, इसको रन कौन करेगा, इसको लेकर कैसे चलेंगे, ये सब सिंध गवर्नमेंट की कोऑपरेशन के साथ इंशाल्लाह मैं समझता हूँ डिस्कशंस होंगे तो तय हो जाएगी बात। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो आपने टैक्सेस की बात की, क्या उसमें सिंध रेवेन्यू बोर्ड ही टैक्स लेगा? ज़ाहिर जैसे डीएचए में, जो फेडरल बहरिया में नहीं, वो अगर ये फेडरल टेरिटरी होगी तो उसके बाद नहीं, ऐसा कोई प्रोपोजल नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस हों, सिंध गवर्नमेंट के ही होंगे। और अभी तो दिस इज़ ये एक इंटेंट का इजहार है फेडरल गवर्नमेंट का भी कि इसके सारे मुनाफे जो हैं वो भी सिंध गवर्नमेंट के पास होंगे। इसके अंदर चीज़ें तय कर लेनी चाहिए कि कौन से टैक्सेस, जो फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं हमेशा, जो सिंध सूबे में फेडरल गवर्नमेंट के भी जो टैक्सेस हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को जाएंगे, जो सिंध गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो सिंध गवर्नमेंट के जाएंगे। असल में ये वो आपने वो लतीफ़ा सुना है ना कि एक औरत जो है वो अंडे लेकर अपने सर पर चल रही थी और सोच रही थी कि इसमें अंडे में से बच्चे निकलेंगे मुर्गी के, फिर मैं मुर्गियाँ पालूंगी, फिर मैं बकरी पालूंगी, और फिर ये करूंगी, या नहीं वो अंडे लेकर नहीं, वो दूध का अच्छा। तो फिर वो अचानक उसने कहा कि ये खुशी की बात में झटका दिया तो चीज़ें गिरकर टूट भी गई और मिल्क भी फिसल गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप कदम उठाएंगे, मटीरियलाइज होंगी
اور بہت بڑے پروجیکٹس ہیں, صرف یہی نہیں اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں. ڈاکٹر اس میں یعنی یہ کوسٹل ڈیولپمنٹ, یعنی ہاکس بے, سینڈ اسپیٹ, یہ کوسٹل ڈیولپمنٹ کی بہت بڑے پروجیکٹس ہیں, اویلیبل ہیں. اصل میں دو چیزیں ضروری ہیں کہ ایک تو کنسٹرکشن کا پیکج جو فیڈرل گورنمنٹ نے کل پھر پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اوپر بڑی کھل کر بات کی ہے, اینڈ آئی اپریشیٹ دیٹ. یہ کنسٹرکشن امپلائمنٹ بھی دے گی, ہاؤسنگ بھی دے گی, لو کاسٹ اور معیشت کے اندر وائبرنسی کریٹ کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں ایوری تھنگ از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ڈاکٹر اس میں ظاہر جو ہم نے دیکھا پہلے ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا علی زیدی صاحب کی طرف سے جو سندھ لینڈ یوٹیلائزیشن کی طرف سے دیا گیا تھا وفاق کو کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں بنڈل آئلینڈ کے حوالے سے. اگر ایسے معاملات تھے تو پھر آرڈیننس کی ضرورت کیوں پڑی, اور کیا آرڈیننس سے پہلے سندھ حکومت کو کانفیڈنس میں لیا گیا تھا اس پورے معاملے پر؟ یہ میں واقف نہیں ہوں اس بات سے, کیونکہ میرے پاس تو آرڈیننسز آتے ہیں اور ہماری حکومت کے اندر جو آرڈیننسز کی تعداد ہے وہ پچھلی حکومتوں سے بہت کم ہے, یعنی آؤٹ اسٹینڈنگلی کم ہے. یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آرڈیننسز نکل رہے ہیں, یہ وہ آؤٹ اسٹینڈنگلی کم ہے. اور پچھلے دنوں جب میں نے ریسرچ کی تو ایسا بھی ہوا ہے کہ 100 آرڈیننس ایک سال میں نکلے ہیں, ہے نا. تو بہت کم آرڈیننسز جب نکلتے ہیں جب قانون پاس ہونے میں ریزسٹنسز ہوں, کام رکنا نہیں چاہیے. آپ یہ سمجھیے کہ 2-2.5 سال کے اندر اگر آرڈیننسز کے ذریعے قانون نہیں چلتا تو یہ کنسٹرکشن پیکیج, یہ بہت ساری چیزیں پاکستان رک جائے گا. اس وقت حال اپوزیشن اور گورنمنٹ کے کنفرنٹیشن کا یہ ہے کہ اپوزیشن بھی یہ سمجھتی ہے کہ سارا کچھ سب کچھ خراب ہے, رک جائے تو کوئی بات نہیں, مگر جن کو لوگوں نے ووٹ دے کر حکومت میں بھیجا ہے ان کو تو یہ گوارا نہیں کرنا چاہیے کہ کام رکے. تو لہذا جب آرڈیننسز آتے ہیں اس کے اندر جو سیاسی کام ہوتا ہے اس کے اندر تو میرا کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتا. وہ ہوتا ہے جب آرڈیننس آتا ہے تو میں اس کے میرٹس پر دیکھ کر اس کو کرتے ہیں. اور ایک اور کیفیت بھی ہے کہ اگر آرڈیننس میں واپس بھیجوں تو دوسری مرتبہ جب آئے گا تو خود ہی چلا جائے گا. تو لہٰذا آرڈیننس کے اندر ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر ٹو دا پریسیڈنٹ از این امپورٹنٹ فیکٹر, جس کی وجہ سے وہ آرڈیننس چاہتا ہے. مگر دس از اے گڈ آرڈیننس. ظاہر ہے وہ اس میں سپٹمبر میں آیا, ہم نے اگست میں فیٹف والا معاملہ دیکھا, اپوزیشن اور حکومت کے بیچ بن رہی تھی, پھر دوسرا معاملہ. سر اس میں ظاہر آپ نے آرڈیننس پڑھا ہوگا اور آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. چیپٹر 6 کلاس 49 یہ کہتا ہے کہ نو کورٹ اور ادر اتھارٹی شیل ہیو جورسڈکشن ٹو کوسچن دا لیجلٹی آف اینی تھنگ ان آرڈیننس. کورٹوں کے اختیارات کو ختم کر دیا گیا اس آرڈیننس کے ذریعے. دیکھیے جب یہ آرڈیننس آتا ہے نا تو پھر یہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتا ہے. یہ چیز, یہ شقیں جو ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوں گی. آرڈیننس چل نہیں سکتا نا, آرڈیننس تو 6 مہینے چلے گا. پارلیمنٹ جو منظور کرے گی, اگر پارلیمنٹ کہے گی کہ کورٹوں کو تیار ہوگی کہ کورٹوں کا اختیارات لمٹ کیا جائے, تو بہت سارے قوانین کے اندر کورٹس کا اختیار لمٹ کر دیتے ہیں کہ اس میں کورٹ نہیں بولے گی, ان چیزوں میں بولے گی. بہت سارے قوانین کے اندر ایسا موجود ہے. وہاں پر کچھ بھی ہوگا اس میں کورٹ کا اختیار نہیں, اس آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے یہ نہیں, مگر یہ پارلیمنٹ میں آئے گا نا تو جمہوری الیکٹڈ لوگ اس پر بحث کر کے اس کو فائنلائز کریں گے. مطلب ظاہر وہ اس میں چیز. اچھا سر, اس میں جو دوسرا معاملہ آ رہا تھا, کیا آپ کے پاس جیسے آرڈیننس آیا, ظاہر آپ نے پھر اس کو اپروو کیا, آپ نے بہت سے جو اس میں چیزیں ہیں ان کو دیکھا ہوگا. اس میں جو دوسری چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنل واٹر جو بھی 1976 اکرڈ کے تحت جو بھی آتے ہیں وہ ان کی اتھارٹی یہ ہوگی. مطلب انٹرنل واٹرز ایز پر ایکٹ 1976 وہ ان کی اتھارٹی وہ بھی پیڈا ہی ہوگی. مطلب جو بھی دریا ہیں وہ بھی اب پیڈا میں آ گئے. دیکھیے مینجمنٹ کے اعتبار سے ابھی کیا کیفیت ہے, کراچی پورٹ ٹرسٹ کی چینل ہے, کس کی اتھارٹی ہے؟ ظاہر وفاق کی ہے نا. اچھا جی, یہ جو پورٹ قاسم ہے اس کی واٹرز کی چینل اتھارٹی کس کے پاس؟ وفاق. تو یہ چیزیں جو ہے نا, دیکھیے اس کے اندر بھی اگر یہ سول کنسٹرکشن ہے تو دیر کین بی این انڈرسٹینڈنگ کہ واٹرز کی اتھارٹی کس کے پاس ہوگی. دیر از نو ایشو. کراچی کے باہر کی اتھارٹی جو ہے, دیکھیے صوبہ 12 کلومیٹر تک اس کے وسائل کے اعتبار سے, مچھلیوں کے اعتبار سے اس کا جورسڈکشن ہے, جو 20 ناٹیکل مائلز تک اگنور کر دی جاتی ہے کہ چلو 12 سے 20 اور پھر اس کے آگے وفاق کی اتھارٹی ہے. تو یہ تو پاکستان کا آئین کہتا ہے انٹرنیشنل واٹرز میں. مگر اس کے اندر بھی ایک کوآپریٹو کیفیت میں سمجھتا ہوں ڈسکشن کے ساتھ ہو جاتی ہے.
اس وقت انٹرنیشنل واٹرز کے اندر بھی صوبوں کی اور وفاق کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اوور فشنگ کی اجازت نہیں ہم نے دینی، تو کوئی لائسنس وفاق نے نہیں ایشو کیا، مگر اس کے باوجود کیفیت فشنگ کی بڑی پور ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ آف واٹرز کے کس کی اتھارٹی ہے؟ قانون کے اعتبار سے وہی ہونی چاہیے جو قانون اور آئین کہتا ہے. اس میں پریشانی کس بات کی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ پریشانی مس انڈرسٹینڈنگس کی زیادہ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس معاملے کو ایکسپلائٹ کر لیا گیا. میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت رہنی چاہیے. سٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ اصل میں تو سٹیک ہولڈرز دیکھیں، سٹیک ہولڈرز وہاں جو آباد لوگ ہیں، مثال کے طور وہ سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کی لائف گڑبڑ نہیں ہو، آلٹرنیٹ ہو، نمبر 1. نمبر 2، انوائرمنٹ کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے کہ مینگروز کے اعتبار سے سجیشن ہے، کیا کرنا ہے، کس اعتبار سے اس کو اہتمام کرنا ہے. 2 باتیں ہو گئیں. تیسرا یہ کہ پروونشل گورنمنٹ کی سٹیک ہولڈ جتنا سٹیک ہے اس سے بڑھ جائے، کم نہ ہو. یہ باقی ٹیکسز کے اعتبار سے تو آل دس کوئی ایک عجوبہ نہیں ہے، یہ ڈسکشن کی بات ہے، کرنا چاہیے. ڈسکشن ہو، گو ہیڈ ود اٹ. اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو، فرض کیجئے نہیں چاہتے، سندھ گورنمنٹ نہیں چاہتی تو نہیں ہوگا، اس میں پریشانی کیا ہے؟ اچھا سر، اس میں کوئی جلد بازی ہوئی ہے آپ کا کیا؟ جو آپ نے جلد بازی پاکستان کے اندر 70 سال میں جو نہیں ہوا، جلد بازی ہونی چاہیے. جو آپ نے 3 چیزیں گنائی، پاکستان تحریک انصاف کے پاس، اس گورنمنٹ کے پاس 5 سال ہیں، 2.5 سال ہو گئے، اور جلد بازی نہ کریں تو پھر معیشت وہیں کی وہیں کھڑی رہے گی. تو جلد بازی تو جو 70 سال میں ایکسیلیٹر پر پیر نہیں رکھا تو اس وقت پیر رکھنا چاہیے، مگر جلد بازی کے اندر نہیں، پہلے نہیں ہوتا. ایک پروجیکٹ آیا نا، اب اس کی وائبرنسی کریٹ، اب یہ اسٹیک ہولڈرز کے پاس جانا صحیح ہے. آپ یہ دیکھیں کانو 2 and 3 کراچی کے باہر سیٹ اپ ہوا، پہلے پروگرام آیا، پھر سیپا نے یہاں میٹنگز کی جس کو میں نے اٹینڈ کیا، میں نے بہت سارے اعتراضات کیے، منظور ہوا. تو پہلے پروجیکٹ آتا ہے، پھر انوائرمنٹل ڈسکشن ہوتا ہے اس کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے، یعنی ہوا میں انوائرمنٹل ڈسکشن نہیں ہوتا، پہلے پروجیکٹ مارکیٹ میں آیا، ڈیبیٹ ہوگا، تب اس کے بعد پھر یہ چلے گا. سر اس وقت جو صورتحال ہے آپ کی نظر سے چیزیں گزرتی ہوں گی، پورے سندھ میں احتجاج ہوئے اور ایک سلسلہ چلتا رہا، 2 صوبائی اسمبلیوں کی قرارداد آ گئی اس آرڈیننس کے خلاف، بلوچستان اور سندھ اسمبلی کی. آپ نے بات کی وہاں کے مچھروں کے حوالے سے جو وہاں پر آباد ہیں، فشر فوک فورم کے احتجاج گزشتہ کتنے عرصے سے جاری ہیں. انوائرمنٹ کے حوالے سے ابھی رامسر سائٹ کی وہ نوٹیفیکیشن سامنے پڑا ہوا ہے، اس وقت تک لوگ نہیں مان رہے. تو اب کیا ہونا چاہیے اور وفاق کیا یہ واپس لے گا؟ کون لوگ نہیں مان رہے؟ یعنی کس جو فورم پہ؟ اسٹیک ہولڈرز آپ بتا رہے ہیں وہ کہیں بات تو کریں گے نا. جی سر، ابھی بات ہو گئی کیا؟ صحیح، آپ بتائیے، ہو گئی کیا؟ نہیں مان رہے اس وقت تک کی جو بات ہے. وہ تو الگ بیان ہے نا. کوئی ڈسکشن ہوا؟ آپ کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے، آپ بتائیے، کوئی ڈسکشن ہوا؟ آپ بتا سکتے ہیں. دیکھیں نا، میں تو یہی سوال کر رہا ہوں نا کہ جی نہیں مان رہے، تو کوئی ورڈکٹ ہو گیا کیا؟ اس کے اوپر ریفرینڈم کر لیا کیا؟ نہیں کیا. تو دیز آر آل دوز سملر تھنگس جو پاکستان کے اندر قانون کے اعتبار سے آتی ہیں، بلز کے اعتبار سے آتی ہیں، پروجیکٹس کے اعتبار سے آتی ہیں. پاکستان اسٹیل مل ایک ایشو ہے، اس کے اوپر ڈسکشنز ہوں گی. کون نہیں مان رہا؟ مثال کے طور پر پاکستان اسٹیل مل کے منظوروں کو آبجیکشن ہے، مگر کام تو چلایا، کورٹ میں گیا، کورٹ نے کیا. کے پی ٹی کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ کورٹ میں گیا، کہیں سے ورڈکٹ آیا، تو کام نہیں رکتا. مگر یہ کہ یہ کام ان دا میکنگ ہے، یا تو یہ منظور نہیں ہوگا، منظور ہوگا تو اس کے آپشنز اور اس کی بینیفٹس بہت ہیں. نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، کوئی اور پروجیکٹس پر چلے جائیں گی گورنمنٹس، چلیں تو there is no issue. آف کورس یہ فائن ہے نا. جب یہ ہوگا سب کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کیا جائے گا. الاسکا میں پائپ لائن ڈالی، وہاں کے آپ نے سنا ہوگا، انوائرمنٹ کے اعتبار سے سب کے ایشوز کو سیف گارڈ کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو مثال دی K2 اور K3 کی، جو ہزار میگا واٹ کے نیوکلیئر پاور پلانٹس ہیں. تو یہاں پہلے پروجیکٹ آیا، پھر انوائرمنٹل ڈسکشن ہوا. جو کول مائنز ہیں تھرپارکر کے اندر، پہلے وہ اس کا اینگرو کو مثال کے طور پر اس کی مائن بنانے کی اور انرجی پروڈیوسنگ کا ٹھیکہ دیا گیا. پھر انوائرمنٹ کا ڈسکشن ہوا، اس میں بھی موجود تھا. تو یہ سارے ڈسکشنز ہوں گے. ڈاکٹر صاحب، آدم شماری کا معاملہ ریسنٹلی چل رہا ہے، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. کل پی ٹی آئی کا وفد MQM سے بھی ملا ہے، سندھ حکومت بھی اس کو رد کر رہی ہے، MQM کی طرف سے بھی جو بھی
اسٹیک ہولڈرس ہیں سندھ کے وہ اس کو رد کریں. اس میں اب کوئی جلد بازی نہیں ہوئی یا پھر یہ جو اب چیز آ گئی ہے کیبنٹ سے منظور ہو گئی ہے اب یہ معاملہ اٹھایا جائے گا وفاقی حکومت کی طرف سے؟ پہلے بھی اٹھا تھا, یہ تو پرانا جب میں اسمبلی میں تھا جب سے چل رہی ہے. صحیح, تو اس کی منظوری ہو گئی ہے اب کابینہ سے, اب سی سی آئی میں وہ جائے گا, سی سی آئی میں بھی جائے گا. اس کے آلٹرنیٹ کے نیکسٹ سینسس اچھا ہو جائے, بہتر ہو جائے, وہ بھی جائے گا. الیکشنز کے اعتبار سے بھی شاید قانونی ضرورت ہے اس بات کی کہ اگر سینسس کے ریزلٹس نہیں مانے جائیں گے تو اگلا الیکشن نہیں ہوگا. تو دس از اے گڈ ڈسکشن. دیکھو آنیسٹی کے ساتھ ود بیٹر اسکلز, آنیسٹی تو سینسس میں ہمیشہ رہی ہوگی, مگر یہ کہ مس ریپرزنٹیشن ہو جاتا ہے. مشرف صاحب کے زمانے میں سینسس ہوا تھا, بہت عرصے پھر نہیں ہوا, تو 15-16 سال بعد پھر دوسرا سینسس ہوا. تو اس کے اندر جب بھی ہمیں کراچی والوں کو اعتراض تھا کہ ہماری گنتی کمزور ہوتی ہے, سندھ والوں کو اعتراض تھا کہ ان کی پورے سندھ کی گنتی کمزور ہوتی ہے, پنجاب والوں کو اعتراض تھا, اصل میں اس سینسس میں گنتی تو پنجاب والوں کی کمزور ہو گئی, دے لاسٹ اے فیو سیٹس, آف کورس, ہے نا. تو لہٰذا ان کے بھی اعتراضات ہیں. تو بہتر کام یہ ہوگا کہ اگلا سینسس جلدی کر لیا جائے اور انشور کیا جائے کہ اچھا سینسس ہو جس میں کسی کو اعتراض نہیں ہو. جو اسٹیک ہولڈرز کہتے ہیں اس اعتبار سے ان کو پہلے سے انکارپوریٹ کر لیا جائے. ڈاکٹر صاحب, اب جو 18ویں ترمیم کا معاملہ ہے, ظاہر ہے بنیادی طور پر دیکھا جائے جب سے وہ آئی ہے اس وقت تک اس حکومت میں ہمیں خاص طور پر نظر آ رہا ہے کہ مسئلہ ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے. وزیر اعظم صاحب نے یہاں پر آ کر یہ بات بھی کر دی کہ اس میں تو جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اس کے پاس ڈکٹیٹروں جیسے اختیارات موجود ہیں. اس پر بتائیے گا کہ اصل میں مسئلہ ہے کیا اور اس کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی اب تک, اور یہ کہاں پر رکاوٹ بنا ہوا ہے اس وقت؟ میرے خیال سے 18ویں ترمیم کی تو امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے, اور وفاق جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریٹیز کو وفاق ہینڈل کرے گا, چاہے ایجوکیشن پر ہو. آپ کو معلوم ہے نا, ایجوکیشن پر, ہیلتھ پر, ہیومن رائٹس پر انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہیں وہ وفاق کرتا ہے. اچھا, وفاق کا پھر یہ انٹرسٹ ہوتا ہے صوبوں کے ساتھ کہ صوبے ان ٹریٹیز کے حوالے سے اپنے یہاں امپلیمنٹ کریں. جو گرانٹس آتی ہیں, جو کوآپریشن ہے انٹرنیشنل, وہ وفاق انٹر کرتا ہے اس کوآپریشن پر اور صوبے بیکم اے پارٹ. تو آئی تھنک جو 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے جو امید لگائی گئی تھی تو وہ تو پاکستان کے آئین نے پاکستان کے حوالے سے بڑی امیدیں لگائی تھیں. ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان امیدوں پر پورا اتریں. اسی طرح سے 18th امینڈمنٹ نے جو امیدیں لگائی تھیں, 18th امینڈمنٹ کی ضرورت اس لیے پڑی کہ آئین کے اندر کسر تھی, آف کورس اس کو ماڈیفائی کیا. اگر 18th امینڈمنٹ میں کوئی کسر ہے تو وہ اس کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولیوشن آف پاور از امپورٹنٹ, اور اس ڈیولیوشن کے حوالے سے 18th امینڈمنٹ کا ایک اچھا خاصا رول ہے. مگر وفاق یہ محسوس کرتا ہے اور صوبے, یہ تو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی بات ہوگی کہ وفاق سمجھتا یہ ہے کہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اور ریونیوز کم ہیں. اس کے اوپر نیگوسیشنز اور کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بات چیت رہنی چاہیے. یہ چیز زیر بحث بڑی بڑی ڈیموکریسیز میں آج بھی ہے. ان امریکہ جو فیڈرل اسٹیٹس ہیں ان کے درمیان کتنا پیسہ کس کو جاتا ہے, یہ کانگریس کے اندر ہر وقت ڈیبیٹ ہوتا رہتا ہے. یہاں بھی اس سے ہیلدی ڈیبیٹ. جو ڈاکٹر صاحب اس وقت تک حکومت ظاہر 28 مہینے کے لگ بھگ حکومت کو ہو چکے ہیں ارد گرد, اگر میں غلط نہ ہوں تو پرفارمنس کو آپ کیسے ریٹ کریں گے اب تک جو آپ کی امیدیں تھیں؟ ظاہر آپ اس وقت تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں جب آپ سندھ کے صدر تھے, ایک ایم کیو ایم کا دور تھا, پابندی تھی خان صاحب پر, آپ کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ بوری تیار کروانے کا کہاں سے آرڈر بھی آ گیا, اور آج جو پی ٹی آئی حکومت میں آئی ہے اور 28 مہینے, اس کو کیسے ریٹ کریں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جن مشکل دو چیزیں ہیں بڑی اہم. ایک تو جو برڈن تھا ہر چیز کا وہ بہت زیادہ تھا, یعنی ڈالر آرٹیفیشلی لو رکھا گیا تھا, اور جو انٹرم گورنمنٹ آئی تھی اس نے بھی آتے ہی کہنا شروع کر دیا. جو انٹرم گورنمنٹ سے پہلے جو شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو پرائم منسٹرشپ تھی, اسی میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ڈالر ریٹ مناسب نہیں ہے نا, اس کو آرٹیفیشلی کنٹرول کیا گیا. نتیجہ یہ تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان اپنا قیمتی ڈالر اس پر خرچ کرتی تھی. ایکسپورٹس کم ہو گئیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا, اور آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. مگر حکومت جو آئی وہ بہت عرصہ سوچتی رہی کہ آئی ایم ایف کے بغیر اگر کام چل جائے تو اچھا ہے, اپنی ریونیو جنریشن ضروری تھا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ میکرو اکنامک لیول پر جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں مائکرو بھی ضروری ہے. مائکرو کو اگر آپ میکرو کو ہینڈل نہیں کریں تو مائکرو کے ذہن میں پھر یہی آتا ہے کہ سبسڈیز دیتے جاؤ ہر چیز میں, گیس, بجلی, روزگار, ہر چیز پر سبسڈی دو. اور اگر میکرو اکنامک کیپیسٹی آپ اچھی کر لیں تو روزگار بھی ملے گا تو سبسڈیز کا لیول بھی کم ہو جاتا ہے. تو میکرو اکنامک لیول پر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ تو بہت بڑا 18 ارب ڈالر تھا. آپ 18 ارب ڈالر کے لیے ہر سال پیسے مانگتے تھے کہ بھئی ڈالر دو ہم کو, ٹھیک ہے نا. تو 18 ارب ابھی اس وقت تقریباً پازیٹیو پر آ گیا, تو 18 ارب کا پر ایئر وہ ڈیفیسٹ ختم ہوا پر ایئر. بہت بڑی چیز ہے. 18 ارب آپ دوسروں سے مانگتے تھے, آج آپ نے امپورٹس کو ہینڈل کیا, ایکسپورٹس بہتر کریں, ریمیٹنسز بہتر ہوئیں, تو لہٰذا یور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ از بیٹر. بہت اہم بات, ایک بات. دوسرے یہ کہ اب جو کووڈ کے باوجود, یعنی آپ معیشت کا حال ہندوستان میں دیکھیں, کس سے کمپیئر کریں گے آپ؟ مطلب اپنے پڑوسیوں سے ہی کریں گے نا. امریکہ سے کمپیئر کر لو, ان سے بھی کمپیئر کر لو. اس کے بندے نے بھی وہاں پر یہ کہا کہ اگر عمران خان جیسی ہم پالیسی اختیار کر لیتے, پرائم منسٹر جیسی, تو ہمارے $10 ٹریلین بچتے. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ایک کمپرومائز کیا, اللہ پر بھروسہ کیا, مسجدیں آباد رکھیں, پاکستان کو بالکل اسٹینڈ سٹل پر نہیں لائے. لوگوں نے کہا جی بالکل کرفیو لگا کر لوگوں کا نکلنا بند کر دو. آپ کووڈ میں یو پرفارم بیٹر. اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں گے کہ اس حکومت کا پرفارمنس, اس گورنمنٹ کا پرفارمنس کیا ہے. دو چیزیں میں نے آپ سے کہیں. تیسرے یہ کہ اب اسی حکومت کے جو کنسٹرکشن پیکج آیا ہے, جس کے متعلق کل بھی ایک تو فیو $100 بلین کا روپیز کا انویسٹمنٹس کے کمٹمنٹس ہو گئے آلریڈی, اور خیال یہ ہے کہ ایک یا 2,000 ارب تک یہ بات جائے گی. تو یہ بھی ایک بہت اچھی کیفیت ہے, کیونکہ نوکری بھی ملے. نوکری کا بھی تو وعدہ ہر حکومت کرتی ہے نا, تو نوکری ایسا نہیں ہوتا, نوکریاں بہت گوائی ہیں لوگوں نے کووڈ میں یقیناً, ہے نا. اور IMF نے ریلیف دے دیا. کس چیز کا؟ فی الحال جو قرضے ہیں ان کو بعد میں واپس کرتے ہیں. پچھلی حکومت میں کیا تھا, دوسرے ممالک کی انڈسٹری بند ہونے کی وجہ سے پاکستان کی انڈسٹری کو بوسٹ بہت اچھے, ٹھیک ہے, یہ پازیٹیو فیکٹرز تھے. اس کے باوجود بھی جو عوام ہے وہ ابھی تک پوچھ رہی ہے خان صاحب سے کہ اس کو ٹماٹر سستے نہیں مل رہے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ باقی سن لیں, پھر گندم پر بھی آ جائیں گے, ہے نا. مطلب یہ کہ اف یو وانٹ ٹو اسٹیپ ان آن دس, تو پھر وہ پچھلا ڈسکشن کم ہو جائے گا. تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب میکرو اکنامک لیول پر معاملات بہتر ہوئے, اب روزی ملے گی. اچھا, گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی کہ آج آئیے ہم نے 5 لاکھ نوکریاں کھول دی ہیں. کہاں کھولیں گے آپ نوکری؟ آپ وہ سڑکیں بنائیں گے کہ نوکریاں کھلیں, آپ وہ ایکسپورٹس بڑھائیں گے کہ نوکریاں کھلیں, آپ انڈسٹریز لگوائیں گے کہ نوکریاں کھلیں. تو دیٹ ٹیکس ٹائم. مگر یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ جیسے کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر بوم آیا ہے تو نوکریاں کھلیں گی. یقیناً کووڈ کی وجہ سے نوکریاں بھی کم ہوئی اور نوکریوں کا بحال ہونا. اب میں جب بھی آتا ہوں, میں 7 چیمبرز آف کامرس کراچی کے میں ملتا ہوں, اب کل بھی میں مل رہا ہوں. ناٹ اے سنگل پرسن ٹیلز می کہ حالات خراب ہیں. انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, حالات بہتر ہیں. جب بزنس کے حالات بہتر ہوں گے تو امپلائمنٹ بڑھے گی. جب اسٹاک ایکسچینج رسپونڈ کر رہی ہے حالات کے اعتبار سے, حساب کر کے کر رہی ہے, وہ جذباتی بات نہیں کر رہی. اب آ جائیں کہ جناب شوگر اسکیم ہوا, اس کی رپورٹ آئی, اور اس کے اوپر, اس رپورٹ کے اوپر کورٹس میں معاملہ ہے. کورٹس نے اس رپورٹ کو کہیں ایکسیپٹ کیا ہے, کچھ چیزوں کو ریجیکٹ کیا ہے. کورٹس ہی میں معاملہ اب جائے گا, یہ اس کے علاوہ نہیں ہوگا. مگر گندم کے اندر کیفیت ہوئی, گندم پروڈکشن پاکستان کا کم ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو یہ بیسکس جو ہے نا, ٹماٹر ویجیٹیبل کو میں الگ کر رہا ہوں, ابھی مین کراپس کی بات کر رہا ہوں. مین کراپس کے اندر گورنمنٹ کا اپنا پریڈکشن, اور انٹرنیشنلی یہ کیفیت ہوئی کہ ورلڈ اکنامک فورم کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ کراپس جو ہیں گندم اور رائس کے اوپر, ان سب چیزوں کے اوپر 15% انفلیشن میں, اور لوگ کنٹریز ایکسپورٹ نہیں کر رہے کووڈ کی وجہ سے. تو پاکستان کے اوپر بھی اس کا وہ برڈن بھی آیا. ہماری اپنے کوئی غلط فیصلے ہوں گے اس کے حوالے سے رپورٹ آ گئی. مگر یہ اچھی بات ہے نا کہ پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں رپورٹ بھی آئی, کھولی بھی, اب اس پر عمل ہونا وہ باقی ہے. مختلف ظاہر ہے, مگر پہلے پتہ تو چلے نا.
مطلب بجائے اس کے کہ پتہ ہی نہ چلے، رپورٹ آ جائے، رپورٹ کے ایکسیڈنٹس ہوتے تھے ایئر کرافٹس کے، ان کی رپورٹس نہیں آتی ہیں، تو کم سے کم پتہ تو چلے کہ کیا ہوا، تو پھر آپ جیسے لوگ ان رپورٹس کے حوالے سے پھر جب سوال کرتے رہیں گے تو اس پر عمل بھی ہوگا، ہے نا. تو اس کے اوپر عمل ہوا. جو ترکاری کی بات کی، جیسے آپ نے ٹماٹر کی بات کی یا پیاز کی بات کریں، اس کی اکنامکس بالکل ڈفرینٹ ہے. گندم کی اکنامکس اسٹیٹ کنٹرول میں زیادہ ہوگی، چاول کی اکنامکس، شوگر کی اکنامکس اسٹیٹ کنٹرول میں ہوگی. پالیسی بنائے گی نا کہ کتنا پروڈکشن ہے اور کتنا کیا ہونا ہے. یہ جو ویجیٹیبل ہے، یہ عام فارمر یہ دیکھتا ہے کہ پچھلے سال اس نے ٹماٹر زیادہ پیدا کیے تھے اور بہت سستی قیمتوں میں گئے، تو اس سال وہ کم اگائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان تحریک انصاف بننے سے یا پھر جو ہم نے الیکشن کے وقت دیکھا اس وقت کی مینیفیسٹو ہو یا پھر مختلف چیزیں ہوں، مسنگ پرسنس کا معاملہ پاکستان میں گزشتہ کتنے عرصے سے چلتا آ رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے یہاں پر آپ کراچی پریس کلب جائیں، وہاں پر آپ کو فیملیز بیٹھی ہوئی نظر آئیں گی. اسلام آباد چلے جائیں، کسی بھی کوئٹہ چلے جائیں، وہاں پر فیملیز آپ کو بیٹھی ہوئی نظر آئیں. یہ معاملہ حل کیوں نہیں ہو رہا اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور حکومت کیا کرے اس میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس حکومت کے حوالے سے مسنگ پرسنس کے اعتبار سے جو قانونی کارروائی بھی ہم نے کی ہے وہ دنیا نے اپریشیٹ کی، اور مسنگ پرسنس کے حوالے سے اکنالجمنٹ بھی ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں مسنگ پرسنس کا کیفیت اب ایسی بڑھ نہیں رہی. جیسے جو فہرستیں تھیں، ہمیں یاد ہے کہ بلوچستان کے جب ہم الائز کے ساتھ بات کرتے تھے تو انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی، اس لسٹ میں اضافہ اس اعتبار سے نہیں ہوا جس اعتبار سے پچھلے سالوں میں ہوا. مسنگ پرسنس کے میں سمجھتا ہوں بڑا تکلیف دہ ایشو ہے، اور اس کے اوپر حکومت کی مزید توجہ اور کورٹس کی مزید توجہ چلتی رہنی چاہیے، کیونکہ یہ اگر اس کے اندر جنرلی جو کیفیت ہے تو وہ کورٹس نے بھی اس کے اوپر بڑی توجہ دی ہے، گورنمنٹ نے بھی دی ہے، اور یہ معاملہ رک جانا چاہیے. اب ہو بھی نہیں رہا، کم بھی ہو گیا ہے. پچھلے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو بازیاب کرنے کے اندر بھی جو لسٹیں ہیں ان کو دیکھ کر کچھ عمل میں بھی آیا ہے، کچھ کسر ہوگی اس کو بھی کر لینا چاہیے. یہ حکومتی رٹ یہاں پر چیلنج نہیں ہو رہی اس معاملے میں؟ حکومتی رٹ جو ہے وہ تو رٹ حکومت کی نہیں ہوتی، عوام کی رٹ ہوتی ہے، اور ایک مکسچر مکس آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے، ہو رہا ہے، لسٹیں کم ہوئی ہیں، تو اس ظاہر ہے یہ تو میں اور آپ ہمیشہ ہی بات کرتے رہیں گے. ہیومن رائٹس کی بات اس وقت امریکہ میں بھی چلی رہی ہے نا، مطلب ہو نہیں گئی، حکومت کی رٹ وہاں کمزور نہیں ہے، بٹ اٹس اے سوشل ڈسکشن جس کے اندر یہ ہیومن رائٹس کے ایشوز ہمیشہ چلتے رہتے ہیں. مطلب یہ فوکس میں ہے پی ٹی آئی حکومت کے پہلے کی حکومتوں سے زیادہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو اب دوسری طرف معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں، نیب کے حوالے سے ایشوز ہیں اس وقت اپوزیشن کو خاص کر کے، اور وہ اس کو سب سے بڑی اپنی غلطی بھی قرار دیتے ہیں، تو حکومت کا اس پر کیا خیال ہے؟ فیٹف والا معاملہ آیا، پھر ہم نے دیکھا کہ 34 ترامیم کی بات ہوئی، اب اس میں کچھ کمی نہیں آنی چاہیے؟ نیب کے قانون میں کیا تبدیلی کریں؟ یعنی جو اپوزیشن بار بار بات کر رہی ہے کہ اپوزیشن کا استحصال ہو رہا ہے اور اس میں صرف اپوزیشن پر ہی نیب کا فوکس ہے. فرض کرو حکومت میں 5% کرپشن ہوا ہے، فرض کرو، ہے نا، تو وہ 5% جو ہے وہ اربوں خربوں میں جا رہا ہے، اور یہ 5% جو ہے یہ کروڑوں میں جا رہا ہے. فرض کرو، میں ایک مثال دے رہا ہوں نا، تو اتنا ہی پروپورشن ہے نیب کا، اتنا ہی آپ کو نظر آ رہا ہے. جب آپ کو جو زیادہ ہے ان کو پکڑا جا رہا ہے، آپ کے نہیں، جو کوانٹٹی زیادہ ہے نا، کوانٹٹی زیادہ ہے، تو وہ فرض کرو کسی ریجن میں زیادہ، کسی زمانے میں کسی ریجن میں زیادہ چوری ہو رہی تھی، وہ پکڑی تو جائے گی نا. یہ نیب کا قانون ہے 1980 کے بعد کا جتنا کرپشن ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال. اچھا 40 سال دو پارٹیوں کے جو اب تک حکومت میں رہی ہے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، تو یہ ڈکٹیٹروں کو آپ نے کہا، ڈکٹیٹروں کو بھی شامل کر لیے. ان کے زمانے میں بھی جو ہوا کرپشن، تو مین ڈکٹیٹر کو اگر نہیں پکڑ سکتے آپ، فرض کیجئے مشرف صاحب یہاں نہیں ہیں، ان کے منسٹرز تو ہیں نا، ہے نا، تو وہ تو 40 سال کا برڈن اور 2 سال کے برڈن میں فرق نہیں ہوگا. یعنی یہ ہوگا تقریباً 6% اور 94% ہوگا پچھلا. تو اتنا نیب کے اندر اسی کی عکاسی ہو رہی ہے. 94% آف دا کیسز جو ماضی میں حکمران تھے ان کے اوپر ہوں گے، اور 6% ہوں گے جو آج کے حکمران ہیں. اچھا اس میں اور ان کا بھی ٹرم پورا ہوگا تو پتہ چلے گا نا کرپشن کا. ٹھیک ہے، اس 6% جو پہلے کا کیسز بنے ہوئے ہیں بی آر ٹی سے لے کر مالم جبہ سے، وہ چلنے چاہیے. آج دیکھیے کسی اور کا ایک
پنجاب کے منسٹر کا پی ٹی آئی کا ایک کوئی کیس کا ذکر آج کے اخبار میں تھا. حضرت عمر کا قانون یہ تھا کہ ان سے کسی نے پوچھا تم نے کہاں سے بنوائی, یہ نہیں اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہاں سے بنوائی, میں پروف کر سکتا ہوں کہاں سے بنوائی. نیب کا قانون بھی وہی ہے کہ تم نے پاس جائیداد کہاں سے آئی, ایکسپلین کر دو. اچھا یہ صرف نیب کا قانون نہیں ہے, انٹرنیشنل فائنینشیل قانون ہی یہی ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا اور چلنا بھی چاہیے, اس میں کوئی کمپرومائز کا امکان نہیں ہونا چاہیے. میں اگر زندہ ہوں اور میرا کمٹمنٹ ہے اور میری امانت داری ہے تو اس امانت داری کے اندر کرپشن کے ساتھ نہ جوڈیشری کا کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے, نہ پارلیمنٹ کا کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے, نہ سیاسی جماعتوں کا کمپرومائز ہو سکتا ہے. سیاسی جماعت بھی اوپنلی نہیں کہتی, میں وہ کہتی ہے کچھ قوانین کے اندر فلیکسیبلٹی دے دو. میں نہیں سمجھتا ہوں یہ کرپشن از دا بگیسٹ ایول ان پاکستان. پی ڈی ایم پر تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, جو بننے سے لے کر ظاہر وہ شروعات نیب سے ہی ہوئی تھی, نیب کی ترامیم سے ہی پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہاں سے ہی ہوئی تھی, اب تک وہ معاملہ چل رہا ہے. کیا یہ معاملے کو اسی طرح سے ہی چلنا چاہیے یا پھر نیشنل ڈائلاگ کی جو بات ہو رہی ہے اس پر حکومت کچھ؟ نیشنل ڈائلاگ ٹیلی ویژن بھی نہیں ہونے دیتا, صحیح, اس کو روزانہ کی خبریں چاہیے. وہ رائی کا پہاڑ بناتے ہیں. اب پہاڑ جب پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ ہے ہی نہیں, پھر وہ دوبارہ کہیں نہ کہیں. ٹیلی ویژن کو بھی خبروں کی ضرورت ہے اور اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے پازیٹیوٹی کی, ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بیلنس کریں تو جو مثبت چیزیں ہو رہی ہیں اس کو بھی اگر وزن دیں تو ایک نیشن بننے کا انتظار کر رہی ہے, جس کے اندر میڈیا کو بھی ضرورت ہے. جیسے میں میڈیا کو انگیج کرتا رہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ریاست کے اعتبار سے عورتوں کی وراثت کے اوپر وی نیڈ یور ہیلپ. میں کہتا ہوں کہ ڈسیبلڈ لوگوں کی نوکریوں کے حوالے سے 15% آپ کے یہاں ہیں, آپ نے کبھی اس کا بھی ذکر کریں, لوگوں کو بتائیں کہ 15% ڈسیبلڈ لوگ ہیں پاکستان اور دنیا میں, مگر وہ پورا سیگمنٹ اگنورڈ ہے نا. عورتوں کی امپلائمنٹ, عورتوں کی وراثت ٹوٹلی اگنورڈ ہے. سو دیر آر اتنے سارے ایریاز ہیں جس کو کوریج ملنا چاہیے تاکہ قوم بنے. حکومت کی طرف سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ان سے ڈائلاگ ہو سکتے ہیں اب اس معاملے پر؟ پارلیمنٹ بیٹھا ہوا ہے, کیوں آپ الگ سے چاہتے ہیں ڈائلاگ؟ پارلیمنٹ از اے پلیس فار ڈائلاگ. کیا ہے پارلیمنٹ بھائی, یہاں کیوں ڈائلاگ کروں؟ میں مثال دے رہا ہوں نا, پارلیمنٹ از اے پلیس فار ڈائلاگ. کوئی کہہ رہے تھے جی کووڈ کے حوالے سے, پچھلی مرتبہ میں یہاں آیا تو کسی نے سوال کیا جی کووڈ کے حوالے سے ڈائلاگ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے بھائی کہ کووڈ چل رہا ہے, آپ کو معلوم ہے, مجھے معلوم ہے, میں ماسک لے کر پہنتا ہوں اس لیے آپ بھی پہنتے ہیں, کیا ڈائلاگ ہو. تو لہٰذا یہ جو سیاسی ڈائلاگ ہے, پارلیمنٹ از دا بیسٹ پلیس. کہاں جاتے ہیں ڈائلاگ ہو؟ جیسے مولانا فضل الرحمان سے ہوئے تھے پچھلے سال آزادی مارچ میں, وہ کہاں سے ڈائلاگ ہوئے تھے؟ میں تو اس کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ از دا پلیس. وہی بات کر رہے ہیں اب وہ اس پر کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ میں ڈائلاگ کریں. پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کر رہے ڈائلاگ؟ یعنی اگر یہ الیکشنز خراب ہوئے تھے تو کہیں گئے. میں میڈیا سے بھی یہی سوال کرتا ہوں کہ الیکشنز خراب ہوئے, کہیں گئے؟ یا میں جو بات کہوں گا میڈیا اس کو پبلسائز کرے گا کیونکہ میری آواز میڈیا پہنچائے گا. الیکشن ریفارمز پر ڈاکٹر صاحب میں آپ کا موقف چاہوں گا. ظاہر پی ٹی آئی کا جو دھرنا تھا اور 4 حلقوں کی بات تھی, اب پھر سے وہی معاملہ آ رہا ہے. اس ملک میں یہ مسئلہ گزشتہ کتنے عرصے سے رہا ہے, اس پر یہ حکومت کیا کر رہی ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے اس میں بہتری کے لیے؟ میں ذمہ دار تھا اس الیکشن ریفارمز کا, اس کے اندر پارٹی کا ریپرزنٹیٹیو بھی میں تھا, اور میرے ذمہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین, بایو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن اور اوورسیز ووٹنگ کا تھا. اس کو تو میں پرسو کر ہی رہا ہوں مختلف انداز سے. مگر الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے جب ہم نے پروٹیسٹ کیا تو ہم نے کہا تھا 4 حلقوں کی تحقیقات کر لو. 4 حلقوں کے حوالے سے جب پارلیمنٹ میں نہیں ہوا تو ہم پہلے ہم پارلیمنٹ گئے, پھر ہم باہر بیٹھے, اور اس کے بعد پھر ہم کورٹ میں گئے. پورا ایکسرسائز کیا جس کی ضرورت تھی. ہم نے آؤٹ آف دا بلو نہیں پکڑا بھائی اس سال کیا ایشو پکڑا جائے. کسی نے کہا کہ جی الیکشنز پکڑ لو, الیکشنز پکڑ لیے. کوئی بیک گراؤنڈ تو ہوگا نا اس کا. فیفن مطلب کس ادارے کو بھروسہ کرتے ہیں؟ کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے فیفن, اس نے کہا کہ 2018 کے الیکشن 2013 سے بہت بہتر ہوئے. اس نے گلگت بلتستان کے حوالے سے کہا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن 2013, 2018 اور یہ جو 2020 میں ہوئے, یہ 2020 میں سب سے بہتر ہوئے. مگر پی ڈی ایم کہتی رہی کہ نہیں بہت گڑبڑ ہوا.
یہ جو ایشو اٹھایا گیا نا اس کے اندر ایک غیر ذمہ داری کی کیفیت ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ کرٹیل ہو. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ سر پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین اساں ڈاکٹر ساں گڈ صدر پاکستان محترم جناب ڈاکٹر عارف صاحب موجود ہوا, پانڈون سا مختلف معاملن تے ڳالھايوسين. نہیں سے پروگرام جو وقت پانچی پیاڑی تے پوتو پانچے میزبان معراج حبیب کی ॾींदा اجازت. اللہ نے کہا.